माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। शान इल्म में आपको खुश आमदेद कहते हैं। 3 टीम्स हमारे साथ होती हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वलीद और साजिद महमूद, टीम ए यहाँ से सैयद वलीद और साजिद महमूद साहब जो मैक कॉलेज और कराची यूनिवर्सिटी से हैं। टीम बी में इज़ानुल हसनैन और रिजवान सिद्दीकी मैक कॉलेज से, और टीम सी में मोहम्मद सनान और अली अहमद NED यूनिवर्सिटी से। हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए तालियां बजा दें एक दफ़ा। तमाम कंटेस्टेंट्स के लिए इनामात हैं करशी जामे शीरी की जानिब से, सूफी ऑयल की जानिब से, हिमानी हर्बल्स की जानिब से, मीज़ान चाय और वाहिद फैन की जानिब से। और जो हमारा आज का विनर है वो क्वालिफाई करेगा एक बड़े ज़बरदस्त इनाम के लिए, और वो इनाम क्या है? वो इनाम है J. की एक कार, जिसके लिए हमारा आज का विनर क्वालिफाई करेगा। वेल डन जी, वेल डन। ठीक है ना सर? स्टॉप बहुत खराब हो गई मेरी, मैं सही करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा भाई, बजर चेक कर लें जरा। ठीक, पहला राउंड बजर राउंड। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब -10 नंबर्स। जब आप बजर बजा देंगे मैं खामोश हो जाऊंगा और आपने अगले 5 सेकंड में उसका जवाब देना होगा। ये वो काउंटडाउन होगा जो मैं और ऑडियंस मिलकर काउंट करेंगे, जिसके बाद अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो -10 हो जाएंगे। बजर बजाने के बाद 1 लम्हे को रुकिएगा ताकि हम बता सकें कि बजर पहले किसने बजाया है, इन केस के 2 लोग एक साथ ही बजर बजा दें। तैयार है जी आप लोग? एक दफा तालियों से बता दें मुझे कि तैयार है आप लोग। पहले मैं शेर सुनाता हूं, अगर ये शेर मुकम्मल कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना असल सवाल तो ये है कि इस शायर का नाम क्या है। लेकिन पहले शेर सुनाता हूं। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। ये सबकी शक्लें मुझे बता रही कि अगर आप बजाएंगे बजर बजाते ही जवाब देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। ठीक, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। मेरा ख्याल है कोई शेर तो मुकम्मल। अच्छा चलें जी, ये मिर्जा गालिब का शेर है। सवाल क्या था मेरा? क्या सवाल किया था? शायर कौन है? अरे मैंने 3 दफा कहा है कि शेर मुकम्मल करें। मैंने कब पूछा कि शायर कौन था? ये क्या कर दिया आपने? अगर जब आपने उसका भी जवाब गलत दिया है वैसे तो -10 होंगे आपके, अब अफसोस ना करिएगा, आपने जवाब भी गलत दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि शेर मुकम्मल करें, पहले शेर मुकम्मल करें। गलत जवाब से आगाज हो गया है। गलत जवाब पर हम क्या करते हैं? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून ना निकला। अजीब देखिए, साथ साथ बोला है ना। अब ये बताएं कि ये शेर किसका है? आपको इनके जवाब की बदौलत पता चल गया कि कम से कम मिर्जा गालिब का तो नहीं है। अब ये मेरा सवाल है, कोई भी चाहे तो बजर बजाकर बता सकता है ये शेर किसका है। मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, इब्राहिम ज़ौक़ का है या हैदर अली आतिश का है ये शेर। 5 सेकंड में आपने बताना है जी। हैदर अली आतिश का है ये शेर। ये दोनों की शक्लों से लग रहा है जिंदगी भर इनको आइडिया ही नहीं है हैदर अली आतिश कौन है। दुनिया की उस जबान का नाम बताइए जिसे मुर्दा जबान कहा जाता है। मुर्दा जबान। अच्छा, फिर मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, इब्रानी जबान या लातीनी जबान। अगले 5 सेकंड में कोई तुक्का लगाना चाहे तो लगा ले। 5 जी। इब्रानी। हर दफा तुक्का नहीं लगता। आपका जवाब हो गया है गलत। हमदर्द अखबार बर्रे सगीर पाको हिंद के किस रहनुमा ने निकाला था? हकीम मोहम्मद सईद। हकीम मोहम्मद सईद। हमदर्द अखबार बर्रे सगीर पाको हिंद के, इसीलिए बड़ा वाज़ेह किया था कि वो कंफ्यूजन ना हो जाए। हमदर्द अखबार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया। हाँ माशाअल्लाह जी। मुकाबला इस वक्त 0 और माइनस के दरमियान जारी है। बड़ा सख्त मुकाबला हो रहा है। अच्छा, कोई ये बता सकता है जमींदार, ये भी उसी एरा से ताल्लुक, जमींदार अखबार किन का था? नहीं, छोड़े, मौलाना जफर अली खान का था। आगे बढ़ते हैं।
स्टैलिन और लेनिन का नाम सुनकर किस मुल्क का तस्वर आपके जहन में आता है? चलो ना यार, ये इसका तो जवाब दो, क्या करते हैं? 5 सेकंड में इसका जवाब। सर सवाल रिपीट कर दिए। स्टैलिन और लेनिन का नाम सुनकर किस मुल्क का तस्वर आपके जहन में आता है? दूं फिर मैं इस पर भी हिंट क्या करूं? ये तो बड़ा दे दो, बहुत ही आसान है, दे दो। तीनों के लिए हो जाएगी। हाँ ठीक। अच्छा जी, 3 ऑप्शंस, अमेरिका, रूस या सोवियत यूनियन। जी 5 सेकंड में कोई चाहे तो बता दे। 5। ऑडियंस की तरफ देखना मना है। बताना है किसी ने तो अभी भी चांस है। तुक्का मारना है किसी ने? मारना है? सोच लो। मार रहे हैं? अक्लमंद है। नहीं मारना। अक्ल वैसे ही बता दें, अगर आप जवाब देते तो क्या देते? आप क्या देते? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन देते। आप क्या जवाब देते? रूस। सोवियत यूनियन। अरे जोर से तो बोल दें। सोवियत यूनियन। हाँ माइक में बोले भाई, ताकि सब सुन सकें। इसका सही जवाब है रूस। कह रहा था तुक्का मार दे देगा। वो हनीफ उससे कह रहा है कि तुम तुक्का क्यों नहीं मार दिया है? USSR किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? USSR, अब ये ना कहना कि मैं इस पर भी हिंट दे दूं। USSR। 5 सेकंड्स। 5। किसने बजाया? हाँ जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन। नहीं यार, हाँ माइनस का मुकाबला बहुत दिलचस्पी और तेजी से जारी है। लेकिन इसमें आपको पता है ना कि इसमें जिसके ज्यादा हो असल में कम होते हैं। हाँ मैं कहा ये ना हो कहीं मेरे तो -60 है तो मैं जीता हूँ। आज अगर माइनस पे ही फैसला हो जाए तो। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, टूटने से पहले ये नाम था और फिर टूटा और बाद में CAR बन गई। इसमें से पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप तो जीता है एक बार, यानी कि 1992 में। बताएं पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार जीता? टाइम बताइएगा था मुझे कितना बाकी। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप अच्छा कितनी बार जीता? आखिरी सवाल है इस राउंड का। ऑडियंस की तरफ देखना मना है। ऑप्शंस 2 बार, 4 बार के 6 बार। 5 सेकंड आपके पास। किसने बजाया सबसे पहले? 6 बार। बीच वाले ने बताया। सेकंड सबसे कोने वाले वो ने। सब कह रहे हैं सेकंड में। सेकंड सबने जी 2 बार। मुकाबला -20 से बराबर हो गया। जवाब गलत है। 6 बार। 6 बार। 4 बार जीता था। नहीं, बजर में बस एक दफा जिसने जवाब दे दिया, बजर बजा दिया, उसके जवाब या सही होंगे गलत। चूंकि आप लोग मुस्तकिल माइनस की दौड़ में आगे निकलते जा रहे हैं, इसलिए इस मामले की हसासियत के पेश नज़र अब हम बजर बजाने पे पाबंदी लगा रहे हैं और अब कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। अगर कोई जवाब ना दे तो आप कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आपको किसी ने यह हक नहीं दिया कि नंबर अब माइनस करें, क्योंकि वरना तो ये बात बड़ी आगे निकल जाएगी और हमारे लिए काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है, यही राउंड 2 है। एक सवाल, कोई बजर नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। जिससे सवाल है वही जवाब देगा, या 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे या फिर कोई नंबर ऐड नहीं होगा। तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग की जो कोशिश है उसको हम नाकाम बनाएंगे इस राउंड के जरिए। पाकिस्तान का टेलीफोन कोड है 92। बहुत आसान सवाल आ गया आपके लिए। पाकिस्तान का इंटरनेट कोड क्या है बता दें? इंटरनेट कोड पाकिस्तान का। 5 सेकंड में आपके इतने जवाब देना है। 5 05। अरे इंटरनेट कोड यार, 05 कैसे हो सकता है? इंटरनेट कोड, ये तो टेलीफोन कोड है ना 92। पाकिस्तान का इंटरनेट कोड है .pk। हाँ अच्छा, पाकिस्तान में एक जगह है, एक झील है जिसको कहते हैं आंसू झील। आंसू झील किस जगह पर वाक़ है, या मैं यूं पूछूं किस वादी में वाक़ है? जी 5 सेकंड में आपने जवाब देना है। 5 आंसू झील किस वादी में? वादी नारायण। ये मैं सवाल तो गलत नहीं पूछ रहा हूं मुझे शक में डाल दिया इन्होंने। मैं ठीक कर रहा हूं ना अपना काम में। मैं इब्रानी जबान में तो सवाल नहीं पूछ रहा, लातीनी जबान में तो बात नहीं कर रहा मैं। वादी नारायण, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ ना, ट्रांसमिशन हो रही है ना भाई। इतनी इंटेलिजेंस के तो वसीम सवाल होने चाहिए ना।
کچھ انفارمیشن بھی تو لوگوں کو ملے. Exactly. اصل مقصد یہ کہ لوگوں کو ذرا باتیں بھی پتہ چلے نا. اتنا تو ہو. یہ انٹیلیجنٹ لڑکے کھڑے ہیں, یہ شاید کنفیوز ہو رہے ہیں صرف. پتہ نہیں. آخری سوال ہے صاحب آپ سے. پاکستان کا صدر, اور یہ بھی بڑا آسان سوال ہے, پاکستان کا صدر منتخب ہوتا ہے 5 سال کے لیے. ویسے بھائی صاحب صدر پاکستان کا نام کیا ہے آج کے لیے تو بتائیں. ممنون حسین. بڑی بات ہے, شکریہ. نہیں یہ سوال یہ نہیں تھا بھائی. لیکن یہ بتائیں کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص صدر پاکستان زیادہ سے زیادہ کتنی بار منتخب ہو سکتا ہے؟ جی 5 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. 2 دفعہ. کون کہتا ہے کہ معجزے نہیں ہوتے؟ جواب صحیح دے دیا ہے انہوں نے. کیسا آپ کو حیران پریشان کیا انہوں نے؟ ہو گئے نا سب دنگ, کر دیا نا سب کو انہوں نے غلط ثابت. تو یوں اب تک کے مقابلے میں آپ کا نمبر ہے ہی کوئی نہیں. پھر بھی سب سے آگے ہیں. پھر بھی سب سے آگے. یہ دیکھیں اس پہ سب جب میں جملہ کہوں تو آپ سب کہیے گا, اس لیے کہ جملے میں بنتا ہے کہنا کہ عجیب ان کا کوئی نمبر نہیں ہے اور یہ سب سے آگے ہیں. عجیب. ان کے 20 نمبرز ہیں اور یہ سب سے پیچھے ہیں کیونکہ -20 ہے. ان کے 10 نمبر ہیں اور یہ دوسرے نمبر پر ہیں -10 کے ساتھ. 40 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. کوئی بزر نہیں ہے, کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. صحیح جواب پر 10 نمبرز کا اضافہ ہو جائے گا, غلط جواب پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. جب آپ صحیح یا غلط جواب دیں گے یا آپ پاس کہیں گے تبھی میں آگے بڑھوں گا اگلے سوال کی جانب. سر آپ سے آغاز کر رہا ہوں -10 والی ٹیم سے. اب میں آپ لوگوں کو آپ کے نمبر سے یاد کروں گا, آپ کے ناموں سے ابھی سے نہیں. -10 والی ٹیم سے میں مخاطب ہوں اس وقت, اور -10 والی ٹیم آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے. معروف دینی اور روحانی پیشوا کنفیوشس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ چائنا یا فرانس؟ فرانس. غلط. حضرت آدم نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ پاس. بیر کا. کس صوفی بزرگ اور شاعر کا مزار مٹھن کوٹ ڈیرہ غازی خان میں ہے؟ پاس. خواجہ غلام فرید. قرآن مجید کی ایک سورہ ہے الدخان, دخان کسے کہتے ہیں؟ پاس. دھوئے کو. ملک کا سب سے بڑا ریلوے پلیٹ فارم کون سا ہے, روڑی یا سکھر؟ روڑی. آپ نے جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. کراچی کے جنوب میں کون سا جزیرہ واقع ہے؟ منوڑا. ٹھیک. حضرت مصعب بن عمیر کس غزوے میں شہید ہوئے؟ پاس. اگر آپ جلدی جواب دے دیتے تو میں ایک سوال اور کر لیتا, چونکہ میں نے 3 سیکنڈ آپ کے ضائع کیے تھے آڈینس کو تنبیہ کرتے ہوئے, لیکن آپ نے ایکسٹرا ٹائم لے لیا. اس راؤنڈ میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ آپ منفی کے زون سے نکل کے مثبت کی طرف آ گئے. یہ بڑا سفر ہے. 40 سیکنڈ میں انہوں نے سفر طے کیا ہے. دیکھیں آپ, صدیوں کا سفر لمحوں میں طے ہوا ہے. منفی سے نکل کے مثبت زون میں آ گیا. اچھا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز, مجھے اندازہ ہے کچھ جوابات ہوں گے, بلکہ ہاں تو بہت سارے جوابات ہوں گے جو آپ لوگوں کو آتے ہوں گے اور یہاں سے نہیں آ رہا ہوں گے. آپ لوگوں کا دل چاہ رہا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ, لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے جواب نہیں دینے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. کس سے پوچھو پہلے, -20 والی سے یا 0 والی سے؟ -20 والی. اچھا -20. ٹھیک ہے. آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہو رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا نیشنل پارک کون سا ہے؟ ایوب پارک یا بن قاسم پارک؟ بن قاسم. غلط. گراہم بیل نے ٹیلی فون کس سن میں ایجاد کیا؟ پاس. 1876. پہلے ہی ماہ کتنے ٹیلی فون سیٹ فروخت ہو گئے؟ 6 یا 6 لاکھ؟ 6 لاکھ. غلط. 6. پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر کون تھے؟ پاس. آئزن ہاور. عربی میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ سوم. ٹھیک. سوم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رک جانے گے. بالکل ٹھیک. شہر بابل میں کون سے 2 فرشتے نازل ہوئے تھے؟ پاس. پاس. ہاروت ماروت. حضرت یعقوب کے کس بیٹے کو بادشاہ کا پیالہ چرانے کے الزام میں قید کر لیا گیا تھا؟ پاس. بنیامین. پاس. پاس. بنیامین. یہ جواب نہیں دیا نا انہوں نے. ہاں اچھا ہے لاسٹ منٹ ہے, اس لیے میرے پاس مزید وقت نہیں ہے کہ میں کچھ بھی کامنٹ کر سکوں, اور ہم بڑھتے ہیں آخری 40 سیکنڈز کی جانب. مقابلہ بہت سخت ہے, بہت ہی سخت صورتحال ہے. 40 سیکنڈ آپ کے پاس ہیں. آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں آپ اس وقت کھڑے تھے جب آپ یہاں آئے تھے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ اس سے آگے نکلتے ہیں یا نہیں. پیچھے جانے کی ساری کوششوں کا راستہ ہم نے روک دیا ہے.
نیگیٹو مارکنگ میں ہم نے پابندی لگا دی ہے. اگلے 40 سیکنڈ آپ کے ہیں, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پاک بحریہ کے پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف کون تھے؟ نعمان بشیر یا حافظ محمد صدیق؟ حافظ محمد صدیق. بالکل ٹھیک. مسجد منزل گاہ سندھ کے کس شہر میں ہے؟ پاس. سکھر میں. بیڈمنٹن میں مردوں کو دی جانے والی ٹرافی کا نام کیا ہے؟ پاس. تھامس کپ. حضور اکرم نے 2 غاروں میں قیام کیا, نام بتائیں. غار ہرا اور آگے. پاس. غلط. اسٹیٹ بینک کے پہلے گورنر کا نام شمشاد حسین یا زاہد حسین؟ زاہد حسین. بالکل ٹھیک. انسانوں کو اپنے مردے دفنانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ کووں نے. کووں نے بتایا. جو سب سے آگے تھے وہ یہ مقابلہ جیت گئے ہیں, اور اگر 1-2 سوالات اور کرتے سے 50 نمبر ہو جاتے تو آپ نے آخری راؤنڈ میں اچھا کھیلا. بہرحال ایک زبردست, سخت, کانٹوں سے بھرا ہوا, سنسنی خیز مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے, اور 30 نمبر حاصل کرنے والی ٹیم نے جے ڈاٹ کی کار کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. تالیاں بجا دیں تینوں ٹیموں کے لیے. میں بریک پہ جا رہا ہوں. قصص الاسلام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر, اللہ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے, اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول چنے, اور پھر ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم پیغمبر چنے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان 5 پیغمبروں میں سے ایک جو کہ فخر موسیٰ بھی ہیں, فخر عیسیٰ بھی ہیں, فخر ابراہیم بھی, فخر نوح بھی, وجہ تخلیق کائنات, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ختم الانبیاء, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر تھے, ایک طویل عرصے تک تبلیغ دین کی, اور بہت مشکل سے لوگ ایمان لاتے, اور وہ بھی ایک بڑی مخصوص تعداد ہوتی ہے ان کی. اور پھر جو لوگ ایمان لے آتے ان کی خواہشات بھی بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی تھی. تو حکایات رومی میں درج ہے یہ حکایت یا واقعہ کہ ایک دن ایک نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ایک گزارش کی, حضرت موسیٰ سے ایک عرض کی, یہ بھی ایک اپنی نوعیت کی بڑی عجیب و غریب گزارش کی. کہا اے اللہ کے پیغمبر, مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجئے. ہو سکتا ہے کہ میں حیوانات اور درندوں کی زبان سیکھ کر اللہ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کر سکوں, کیونکہ میرے خیال میں انسانوں کی باتیں تو دنیا داری کی ہیں, ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو. اور پھر مجھے یہ زبانیں سیکھنے کا شوق بھی بہت ہے. یہ بات ٹھیک بھی ہے, ابھی بھی جب ہمارے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں مختلف چرند پرند کی, تو کبھی ہوتی ہے انسان کی خواہش کہ پتہ تو چلے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے انسان یہ بھی سوچے کہ یار کاش ہم سمجھ سکتے ہیں ان کی زبان, کیا اس میں برا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ نے فرمایا, اے بھولے انسان, شاید تجھے شیطان نے بہکایا ہے, تیرا یہ شوق, تیری یہ خواہش ٹھیک نہیں ہے. نوجوان کہنے لگا, آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں, اگر آپ مجھے جانوروں کی بولیاں نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا. آپ مجھے سکھا دیں, آپ کا اس میں کیا نقصان ہے. جب اس نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور فرمایا, اے اللہ, اگر میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہے, نہ سکھاؤں تو اس کا دل برا ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی کو اپنے امتی کی فکر ہے کہ میرے امتی کا نقصان بھی نہ ہو اور یہ پریشان بھی نہ ہو.
ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے موسیٰ اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دیجیے. سو موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی زبانیں سکھا دی. وہ شخص اپنے گھر آ گیا. اچھا اب اس شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا. اب ایک دن صبح کے وقت اس کی خادمہ نے دسترخوان کو جھاڑا تو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گر گیا. مرغ اور کتا دونوں اس روٹی پر جھپٹ پڑے مگر مرغ اس کو اچک کر لے گیا. کتا مرغ سے کہہ رہا ہے اور وہ شخص اب سمجھ رہا ہے بات چونکہ وہ جانوروں کی زبان سیکھ چکا ہے. کتے نے مرغ سے کہا ارے اے ظالم تو زمین پر پڑا گندم کا دانہ بھی کھا سکتا ہے جبکہ میں ایسا نہیں کر سکتا. تو اگر یہ روٹی کا ٹکڑا جو میری خوراک ہے اس کو بھی تو نے اچک کر کھا لیا ہے, اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا, بھی تو کب ملے گا, بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے. مرغ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا چپ ہو جا, فکر نہ کر, کل ہمارے آقا کا یعنی کہ یہ جو مالک ہے اس کا گھوڑا مر جائے گا تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا. اس شخص نے جب مرغ اور کتے کی گفتگو سنی وہ تو سمجھ گیا تھا جانوروں کی زبان. اسی وقت گھوڑا بازار لے گیا, جا کے فروخت کر دیا. گھوڑا دوسرے دن مر گیا مگر یہ شخص نقصان سے بچ گیا. وہ ایک الگ داستان ہے کہ مرغ بیچارہ کتے کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا. کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ تو کس قدر چالاک اور جھوٹا ہے, کل تو نے جس کھانے کے بارے میں مجھ سے بات کی تھی وہ کہاں ہے؟ مرغ بولا میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا, ہمارے مالک نے وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کر فروخت کر دیا, وہاں جا کر وہ گھوڑا مر گیا. اور اس طرح ہمارے آقا نے اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال دی. لیکن کل اس کا بیل مر جائے گا, یہ جو ہمارا مالک ہے نا اس کا بیل کل مر جائے گا, پھر تم جی بھر کے کھا لینا. اب وہ شخص سن رہا تھا, مالک تو یہ بات سن رہا تھا. یہ شخص نے بات سنی, بیل کو لیا, اسے بھی جا کر بیچا ہے. اگلے دن کتے نے مرغ سے پھر شکوہ کیا کہ اے جھوٹوں کے سردار تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا فکر نہ کر, آج تو جو ہونا تھا سو ہو گیا, کل یہ جو ہمارا آقا ہے نا جو ہمارا مالک ہے اس کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا, پھر کچھ نہ کچھ تو پکے گا گھر میں, وہ تجھے بھی مل جائے گا, کھا لینا. اب وہ شخص پھر یہ باتیں سن رہا ہے چونکہ جانوروں کی بولی تو اس کو سمجھ آ رہی ہے. اب اس نے پھر وہی کام کیا, غلام کو لیا اور جا کے فروخت کر دیا, پھر نقصان سے بچ گیا. اب یہ شخص دل ہی دل میں بڑا خوش ہے کہ میں تھوڑے ہی دنوں میں 3 بڑے نقصانات سے بچ گیا ہوں. جب سے میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھی ہیں مجھے تو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. بلکہ دل ہی دل میں وہ اپنے نعوذ باللہ اپنے نبی سے زیادہ سیانہ بننے کی کوشش میں بھی تھا, بلکہ دل ہی دل میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات عجیب و غریب ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے. اب خدا نہ خواستہ کہ اب بھلا اب اس بات میں کیا مصلحت ہوگی کہ انسان جانوروں کی زبان نہیں سمجھ سکتا, میں اب جانوروں کی زبان سمجھ سکتا ہوں. 3 دن میں 3 اتنے بڑے بڑے فائدے ہو گئے میرے. اگر ہر انسان کو اس طریقے سے بولیاں سمجھ آ جائے کتنا آسان ہو جائے. جب اگلا دن آیا تو کتے نے مرغ سے کہا تیرے پاس جھوٹ بولنے کے علاوہ اور بھی کوئی بات ہے؟ مرغ نے کہا ہم تو مؤذن ہیں, جھوٹ بولنا ہماری خصلت میں نہیں ہے. گویا بتا رہا تھا کہ جس کام کا ٹھیکہ انسانوں نے اٹھا رکھا ہو ہمیں اس کام سے کوئی سروکار نہیں ہے. پھر مرغ کہنے لگا کہ ہمارا آقا ہے بہت بڑا بے وقوف. اب یہ سن رہا ہے, یہ باتیں سن رہا ہے, اس کا آقا ہے بڑا بے وقوف جو اپنی بلا دوسروں کے سر ڈال رہا ہے. اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور گھوڑا خریدار کے پاس جا کر پھر مر گیا. اس نے بیل بھی بیچ دیا, وہ بھی خریدار کے گھر جا کر مر گیا. اس طرح اس نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن ایک نقصان بہت سے نقصانات کا دفیہ ہوتا ہے, صدقہ ہوتا ہے. اگر آقا کا گھوڑا اور بیل اسی گھر میں مرتے تو وہ ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتے, کیونکہ مال اگر انسان کی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہے. لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچایا ہے, بڑا سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے. اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں. یہ مرغ کہہ رہا ہے کتے سے
آقا سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کل ہمارے مالک کی موت کا دن ہے، یہ خود مر جائے گا، ان کے گھر میں پھر تو بہت کچھ پکے گا اور پھر تو بھی پیٹ بھر کے کھا لینا، میں بھی کھا لوں گا۔ اب تو اس شخص نے جیسے یہ بات سنی، آپ اندازہ لگائیے، جس کو پتہ چلے کہ تم نے اس دن مر جانا ہے وہ تو اسی وقت مر جاتا ہے در حقیقت، اس کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی، اور مرغ کے سچ کو تو پہلے سے آزما رکھا تھا۔ اب یہ ننگے پاؤں دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا، تھر تھر کانپ رہا تھا، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، کہنے لگا اے اللہ کے نبی میری مدد فرمائیں، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب جان پر بن جائے تو پھر نبی کی مدد یاد آتی ہے، پھر آتی ہے یاد۔ کہنے لگا میں نے جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر آپ سے اصرار کیا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ میں جانے سے بچا لیں۔ گویا یہ بھی یقین ہے کہ نبی موت کے منہ میں جانے سے بچا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس شخص کی حالت دیکھی، فرمایا اے بے وقوف انسان، تو نے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی ماری ہے، میں نے تو اس قضا کو اسی دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج ظاہر ہوئی ہے۔ شفیع صاحب آپ سن رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اتنی دور تک دیکھ رہی ہے تو جو فخر موسیٰ ہے ان کی نظر کتنا دور تک دیکھتی ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا تیری موت اٹل ہے، اور اگلے ہی دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ بے شک انسان کے پاس عقل کی عظیم ترین دولت ہے، مگر رحمان تو اس عقل کا بھی خالق ہے۔ ہماری سوچ کا دائرہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کی حکمت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ 30 سال کا جوان، 6 بچوں کا باپ، اپنے خاندان کا واحد کفیل، بغیر کسی بیماری کے مر جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں 118 برس کا بوڑھا بستر مرگ پر ہے، بظاہر بیکار ہے، دوسروں پر بوجھ بن کے جی رہا ہے۔ ہم ادھر بھی حیران ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت ہوگی، لیکن اس کا زندہ رہنا اور اس کا مر جانا یہ اسی طریقے سے اللہ کی حکمت عملی ہے۔ اور حکمت ہے کہ جس انداز سے انسانوں کا جانوروں کی بولیاں نہ سمجھنا، ارے اس کے سامنے تو فرشتوں کی نہ چلی۔ بس جو بھی لالچ کے بدن پر چالاکی کا لبادہ اوڑھ کے اس حکیم کے سامنے حکمت لڑانے کی ناکام کوشش کرے گا، حشر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے اس شخص کا ہوا تھا۔ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا